बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़हा एहसान अजीम है जिसने हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद की इफ़हाम व तफ़हीम के लिए ये नशिस्त अता की और हम अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम 19वां पारा सूरह शुअरा से आगाज करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जहां मुआशरे में रहते हुए माबैन एक दूसरे के रवाबित और ताल्लुक को फरोग देने के साथ कुछ ऐसे आकाम भी हमें जिक्र किए जिसमें एक इंसान अपने ताल्लुक को फरोग भी देता है और कुछ कुछ अपनी अपनी लिमिट्स में रह के चीजों को बेहतर अंदाज में अरेंज भी करता है। वहीं मुआशरे के अंदर बाज कुछ ऐसे अशार या बाज कुछ ऐसी बातें जो महज लाभ व लाभ पर मबनी है, इस्लाम उनसे रोकता भी है और इस्लाम हमेशा मुसलमानों को वो काम करने का हुक्म देता है जिसका कोई मकसद हो। इसलिए तख्लीक इंसान का भी एक मकसद है, इंसान की जिंदगी गुजारने के भी मकासद है। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के दिन कोई अपने कदम नहीं उठा सकेगा जब तक कि ये सवालों का जवाब ना दे। उनमें से एक सवाल ये होगा कि जवानी किधर गुजारी, दूसरा सवाल होगा माल कहां से कमाया, तीसरा सवाल होगा खर्च किधर किया, चौथा सवाल होगा जो इल्म था उस पर अमल कितना किया और पांचवा ये सवाल होगा जो जिंदगी दी वो जिंदगी कहां गुजारी। इसका मतलब मोमिन को अपने एक एक अमल पे गौर करना चाहिए। वो बोले भी तो सोच कर, वो काम भी करे तो सोच समझ कर। इस तरह मोमिन को एक खूबसूरत अंदाज में जिंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम ने अता किया। सूरह शुअरा अल्लाह ताला ने इन आयात बय्यनात की अजमत को बयान किया। इस सूरत का आगाज भी हरूफ मुकत्तात से है। यह सूरा भी मक्की है सिवाय आखिरी 4 आयतों के, और यह सूरह मुबारका जिसके अंदर 11 रकू हैं और 227 आयात हैं। और खालिक के कायनात ने खास तौर पर इस सूरह मुबारका के अंदर वो आकाम जिक्र किए जिसका ताल्लुक हमारे एतकाद से भी है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से भी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं रोशन किताब की। सबसे पहले आया बय्यिना की अजमत को जिक्र किया। प्यारी बात है, जब आया बय्यिना रोशन किताब की आयत हैं तो परवरदिगार ने इसकी अजमत का भी खूबसूरत अंदाज में यहां जिक्र किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर वादे तौर पे इरशाद फरमाता है, व इज़ नादा रब्बुका मूसा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने मूसा को निदा फरमाई, अनि तिल कौम जालिमीन, जालिम कौम के पास उनको मना किया और कहा ये बुत तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह की इबादत करो। जनाबे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबसूरत दुआ भी जिक्र की और कहा, व इज़ा मरितु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूं वही मुझे शिफा अता फरमाता है। आयत नंबर 80 में अल्लाह ने जिक्र किया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी सारी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहते हैं, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही मेरी खताओं को माफ करने वाला है। और खास तौर पे दुआ की, रब्बी हबली हुक्मा, या अल्लाह ऐ मेरे रब मुझे हुक्म अता कर, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और उनसे मिला दे जो तेरे कुर्बे खास के सजावार हैं। जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआएं और आपका ये कहना कि जो कुछ भी मुझे मिला रब की तरफ से मिला, इस बात की दलील है कि खालिक के कायनात ही बंदे को ये सारी चीजें अता फरमाता है। नाज़रीन, जब इंसान को कल्बे सलीम मिल जाए तो फिर वो बहुत सी बुराइयों से बच जाता है। लेकिन ये मुमकिन कब है? इंसान सबसे पहले शरह सदर अल्लाह से मांगे। जब उसका सीना पाक हो जाता है कदूरतों से, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, तो शरह सदर जिसको सरकार ने सबसे पहले, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सबसे पहले कहा, रब्बि इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने को खोल दिया। शरह सदर के बाद फिर अल्लाह कल्बे सलीम अता फरमाता है, जो आयत नंबर 89 में जिक्र हुआ, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। शरह सदर हो तो फिर कल्बे सलीम है, इंसान के अंदर नफ्स भी है, रूह भी है और कल्ब भी है। अब इंसान ने पूरी जिंदगी एक तराजू हाथ में रखना है, नफ्स और अकल का। और इंसान अगर अकलियात में
عقل کے معاملے میں زیادہ بڑھتا گیا تو بھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، نفس کی طرف چلتا گیا تو بھی. ان دونوں کا لیول برابر رکھنا ہے، عقل اور نفس کا. اور دل کو جو نور ایمان کا مرکز ہے اس کو سنبھال کے خوبصورت سجا کے رکھنا ہے. قلب سلیم سے پھر پروردگار انسان کو فراست کی نعمت عطا فرماتا ہے. یعنی اس کی عقل جو ہے جب خوبصورت ایمان کی روشنی سے جگمگا اٹھتی ہے، پھر فراست اور وجدان اور الہام اور القا کی یہ ساری نعمتیں اللہ اپنے خاص بندوں کو پھر عطا فرماتا ہے. اسی لیے گرامی حضرات، انسان کو ہمیشہ ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے خاص طور پہ اللہ سے قلب سلیم کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ قلب سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر کیا. نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لوگ پھر بھی گمراہ رہے اور آپ کی بات کو نہ مانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فاتقوا اللہ واطیعون، آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور میرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا، آیت نمبر 118. اور جو لوگ انکار کرنے والے تھے اللہ فرماتا ہے ثم اغرقنا بعد الباقین، ہم نے باقی سب کو غرق کر کے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری کی ساری جو ہم نے باتیں ذکر کی سابقہ قوموں کی، یہ تمہاری بہتری اور تمہاری ہدایت کے لیے. کذبت عاد المرسلین، فرمایا عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. جو قوم عاد تھی بار بار رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہوئے. حالانکہ وہ بڑے مضبوط گھروں میں رہتے تھے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مضبوط محل پتھروں میں بناتے کہ شاید وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے مرضی تم مضبوط محل بنا لو، اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب کسی پہ گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. تو ناظرین پتا چلا کہ جتنا بھی انسان سخت ہو وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا محل بنا کر اس میں مقید کر لے، لیکن رب قدوس کی قدرت پھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. خالق کائنات نے اسی طرح قوم سمود کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اور دعا کر رہے تھے وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. تو خالق کائنات نے فرمایا جو پہاڑوں میں گھر بنا کے خوشی سے رہتے تھے، لیکن جس وقت انہوں نے زمین میں فساد کیا اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک بہت بڑے معجزہ ناکا اور اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. حالانکہ ان کو حکم تھا ایک دن انہوں نے پانی پینا ہے ساری قوم نے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے. یہ معجزہ تھا، یہ پیدا نہیں ہوئی، یہ پہاڑ سے نکلی اونٹنی. ایک دن یہ پانی پیتی، اس دن قوم کو منع کیا گیا. دوسرے دن پھر قوم پانی پیتی، اور جس دن یہ پانی پیتی اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے فَعَقَرُوهَا، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر وہ ندامت میں اور پچھتاتے ہوئے اس ندامت میں ڈوب گئے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین. پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں اسی سے اجر مانگتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے. جناب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بھی ذکر ہوا جنہوں نے بدکاری کی راہ کو اپنایا اور اللہ کو جھٹلایا. رب قدوس نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا کہ تم جناب لوط علیہ السلام کو دیکھ لو کہ جس وقت وہ وہاں سے اپنی بستی سے نکلے تو ان کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ کافرہ تھی. تو پروردگار نے باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا. لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. خالق کائنات نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. درخت اور جھاڑیوں کے پاس یہ قوم رہتی تھی اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اہل مدین ان کو کہا جاتا ہے.
اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شعیب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کا نکاح بھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم کسی کو مال کم کر کے نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، وازنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو پورا دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو کم چیزیں نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی فساد کی طرف ہی گامزن رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا اور یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ ناظرین آپ دیکھیے جس طرح قوم لوط بدکاری میں مبتلا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے ایک معجزے اور اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر رہی، یہ ساری قومیں تباہ کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ قوموں نے جب اللہ کے حکم کا انکار کیا، پروردگار نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو 11ویں پارے میں ذکر ہوا، جب آثار عذاب انہوں نے دیکھے تو سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو رب قدوس یقیناً عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا آیت نمبر 214 میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیارے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اسلام کے اندر کچھ باتیں ذکر فرماتے ہیں اور پہلے پوشیدہ طور پر اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی، پھر اللہ کا حکم آیا اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر سب کی دعوت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اور پھر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے جن میں آقا علیہ السلام کے چچا ابو لہب بھی ہیں۔ خالق کائنات نے واضح طور پر آیت نمبر 227 میں ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پہلے کفار کا ذکر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاعری کی پیروی کرتے ہیں اور اسی طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ کون تھے؟ بعض لوگ لاہو و لاب کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت وہ کفار جو شعراء بھی تھے اور لاہو و لاب کی آیتیں پڑھتے، لاہو و لاب کے اشعار پڑھتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ لاہو و لاب کے اشعار نہ پڑھو، لاہو و لاب کی شاعریاں نہ پڑھو۔ اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہتے جو ان کے مقام کے مناسب نہ تھے۔ خالق کائنات نے ان شعراء کی مذمت کی، وگرنہ شاعری تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی کی، دیگر اور صحابہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی۔ وہ شاعری سرکار کی عظمت کے لیے تھی، حمد و ثنا کی جائے، آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان کی جاتی اور جو کفار تھے ان کا رد بھی کرتے صحابہ کرام۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا جاؤ ابو بکر صدیق سے جا کے انصاب کا علم سیکھو، وہ علم انصاب کے ماہر تھے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میں کس کے نام سے خوش ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر وہ شاعری کرتے۔ یہاں جو فرمایا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ یہ جو شعراء ہیں یہ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگوں کی، گمراہی کی، تو یہ جو يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ہے یہ غاوون سے مراد گمراہ یعنی کہ لاہو و لاب کے اشعار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ایسی کسی ہر نالے میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ بعض شعراء ایسی لاو و لاب کی باتیں، یعنی وہ شاعری جس کا کوئی مقصد ہو، کسی مقاصد کے تحت کیا جائے، امت کے اندر ایک شوق کو بیدار کرنا، یہ چیزیں تو بہتر ہے، لیکن بغیر کسی ایسے معاملے کے محض باتیں کیے جانا اور ویسے ہی اشعار لکھی جانا، کچھ رومانٹک اشعار، کچھ ویسی لاہو و لاب کے اشعار، کچھ لوگوں کو کرٹیسائز کرنا، نعوذ باللہ کسی کی ذات کو حرف تنقید بنانا، ایسی شاعری کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور انہوں نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اور پھر بدلہ لیا
بعد اس کے کہ ان پہ ظلم ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ جانتے ہیں جو ظالم ہیں أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وہ جانتے ہیں أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ کس کروٹ پہ وہ پلٹا کھائیں گے, کہاں جا کے وہ پلٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ واضح طور پہ اس بات کا ذکر کر دیا, ایمان والے یقیناً اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں ہیں. اور پروردگار نے آیت نمبر 227 میں اہل ایمان کی خوبیوں کا ذکر کیا. اس کے بعد سورہ نمل, اس کی 93 آیات ہیں اور سورہ نمل بھی مکی سورتوں میں سے ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 رکوع ہیں. اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے پہلے آغاز حروف مقطعات سے کیا, طاسین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور روشن کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمؤمنین, اس میں ہدایت بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں. مسلمان کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکات جو زکات دیتے ہیں, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں. خالق کائنات نے کچھ اہل ایمان کی عظمت کو ذکر کیا. اور اسی سورہ نمل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جو پہلے بھی گزر چکا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کے پاس تھے, یہاں سے چلے اور ملک شام ملک میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں پہنچے. اور مدین میں پہنچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا. پھر وہاں سے واپس مصر اپنی والدہ کے پاس آ رہے تھے کہ اللہ نے نبوت کا اعلیٰ ترین منصب ان کو عطا کیا. اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ جس وقت وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو دور سے انہوں نے مقدس وادی طوا کے اندر ایک آگ دیکھی. وہ آگ سمجھ کے آئے ایک درخت تھا اور اس درخت کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش تھی. فلما جاءها جب وہ قریب آئے نودیا اور ان کو ندا دی گئی, انبوری کا من فی النار برکت والا ہے جو اس آگ میں جلوہ گاہ ہے, ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب آئے تو ان کو حکم ہوا فخلانا علیکا اپنے جوتے اتار دیجئے, انک بالوادی المقدس طوا آپ پاک وادی طوا میں جلوہ فرما ہے. آپ پہ نالین اتارے, آگے بڑھے تو ایک بقعہ مبارکہ ہے اور ایک درخت پہ انوار و تجلیات کی بارش ہے. اور اس سے آواز آئی وسبحان اللہ رب العالمین, وہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بات یہ ہے میں ہی ہوں اللہ جو عزت والا اور حکمت والا ہے, جو غالب حکمت والا ہے. اب اس مقام پر علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے درخت سے انی انا اللہ, جیسے یہاں ہے انہ انا اللہ العزیز الحکیم, اور ایک مقام پہ ہے انی انا اللہ میں اللہ ہوں. پتہ چلا کہ نہ تو درخت خدا ہے وگرنہ انسان مشرک ہو جائے گا, اور نہ ہی بقعہ مبارکہ. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی انوار و تجلیات جب درخت پہ پڑی تو اللہ کی صفت میں سے, اللہ کی بہت سی صفات ہیں, اس کے صفت تکلم کا وہ درخت مظہر بن گیا. تو آواز آئی انہ انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. وہ درخت نہ جس کی زبان ہے نہ دل ہے نہ اس میں احساس و ادراک ہے, اگر اس پر اللہ کی انوار و تجلیات پڑے تو وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. تو ایک بندہ مومن جو دل بھی رکھتا ہے, شعور بھی رکھتا ہے, ادراک بھی رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, جب میری عبادت اور ریاضت میں ایک بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات جب اس پیارے بندے کے دل پہ پڑتی ہے تو پھر وہ بھی اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. پتہ چلا مخلوق اللہ کی صفات کا مظہر بن سکتی ہے اس آیت کریمہ سے کہ درخت سے آواز آتی ہے ان اللہ. اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے جناب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا بھی اس مقام پہ ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا علم عطا کیا. سلیمان علیہ السلام وہ مسلمان بادشاہ جن کی پوری دنیا پہ حکومت رہی. ان کو قضاء کا علم دیا گیا, یعنی فیصلہ کرنے کا.
اور سیاست کا علم دیا گیا، پولیٹیکل وے کو اور پولیٹیکل سسٹم کا خوبصورت انداز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم ہوئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم ہوا۔ آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی، لحن داؤدی مشہور ہے کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرنا شروع ہو جاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو جانور اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو خالق کائنات نے ان دونوں کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے جو جانشین ٹھہرے وہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ نبوت، علم اور ملک تینوں چیزیں۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی ہیں۔ علم ان کے پاس بھی تھا، اللہ نے ان کو بھی فراست عطا کی، اور وہ بھی ایک ملک کے بادشاہ تھے، ان کو پوری دنیا کی بادشاہ دے دی گئی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا، من الجن والانس والطیر، جس میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ سارے کے سارے روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، آیت نمبر 18، اپنے لشکر کے ساتھ، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک چیونٹیوں کے نالے کے پاس سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے تو ایک چیونٹیوں کی ملکہ تھی، وہ پکاری اور بولی قالت نملۃ یا ایھا النمل، وہ چیونٹی بولی اے چیونٹیو ادخلوا مساکنکم، جلدی سے اپنے دلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان علیہ السلام آپ کو کچل نہ دیں، وجنودہ، اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہوگی۔ پتہ چلا چونٹی بھی جانتی تھی کہ انبیاء کرام اور ان کا لشکر نہ جانے میں، انجانے میں تو ہمیں کچل سکتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، تو لہذا کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لاشعوری طور پر ان کی توجہ نہ ہو اور ہم ان کے پاؤں کے نیچے روندے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے بیٹھے تھے، آپ نے یہ آواز سن لی کہ چونٹیوں کی ملکہ یہ بات کہہ رہی ہے۔ فتبسم ضاحکا، آپ مسکرائے، من قولہا، اس کی بات سے۔ وقال رب اوزعنی، عرض کیا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور جو میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں اچھا عمل کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے چونٹی کی گفتگو کو سنا، وتفقد الطیر، آپ نے پرندوں کی طرف غور کیا تو آپ کہتے ما لی لا اری الہدہد، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد کدھر ہے؟ آپ کا ایک وزیر ہدہد بھی تھا جو دور دراز کی خبریں آپ کو بتاتا۔ آپ نے کہا اگر وہ لیٹ ہوا یا وہ نہ آیا تو میں اس پر سختی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ آ گیا اور اس نے آ کے آپ کو ایک خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ میں ایک جگہ سے ہو کے آیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ایک خاتون ہے جسے بلقیس کہتے تھے، ملکہ بلقیس، اور لوگ اس کے قریب ہیں، اس کا ایک بڑا سا تخت ہے، اس پہ بیٹھی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ تخت جس کی لمبائی تقریباً 80 گز اور چوڑائی اس کی تقریباً 40 گز تھی، سونے چاندی اور جواہرات سے وہ مرصع تھا، بڑے سے تخت پہ بیٹھی ہے اور لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس حدود نے کہا وجدتھا وقومھا، میں نے دیکھا اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے یہ اعمال ان کے لیے سجا رکھے ہیں، اور یہ سب کے سب لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ آیت نمبر 26 بھی سورہ نمل کی آیت سجدہ ہے۔ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط کا آغاز انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 30، اس میں پوری بسم اللہ لکھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، بے شک وہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ خط آپ نے لکھا اس ملکہ کی طرف، اور اس میں یہ لکھا کہ یہ بندہ خدا سلیمان بن داؤد کی طرف سے بلقیس ملکہ کو خط لکھا جاتا ہے، اور یہ کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو، ہدایت کو قبول کرو، اور بلندی نہ چاہو اللہ کے نبی پر، اور کچھ نصیحتیں اس میں لکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے کر ہدہد گیا
اور اس نے جا کر وہ خط اس کی گود میں ڈال دیا. جب گود میں وہ خط ڈالا تو ملکہ نے اس خط کو پڑھا اور اپنے سارے وزراء کو بلا کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے نبی نہ ہو، بادشاہ ہو، تو کیا طریقہ اپنایا جائے. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، ہم کچھ تحفے اور ہدیے بیچتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ ہدیے قبول کر لیتا ہے، تحفے قبول کر لے گا. اگر یہ صرف بادشاہ ہے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر یہ نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے. لہذا انہوں نے 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس زیور کے ساتھ آراستہ کیا، 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع، تاج، مشک، عنبر اور کاسد کے ساتھ جب یہ سب چیزیں روانہ کی تو ہدہد یہ نے دیکھا تو فوراً آیا اور آ کے بتایا کہ اس طرح یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، سونے چاندی کی اینٹیں لو، 9 فرسنگ تک میدان میں سونے چاندی کی اینٹیں بٹھا دی جائیں، اور سونے چاندی کا احاطہ بلند ہوا. بر و بار کے خوبصورت جانور، جنات کے بچے، خوبصورت پرندے وہاں چھوڑ دیے گئے. اور جب یہ وہاں پہنچا اور وہاں سامان اور گفٹ لے کے آیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ تو 500 اینٹیں لائے تھے، آگے تو ایک لمبا میدان سونے چاندی کی اینٹوں کا بچھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیے کو قبول نہ کیا، اور جس وقت یہ ہدیے کو قبول نہ کیا تو پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو کہو کہ میرے پاس آئے، نہیں تو پھر میں لشکر لے کے آ رہا ہوں. جب ہدیہ قبول نہ ہوا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے. ادھر سے ملکہ بلقیس نے سفر شروع کیا کہ آپ کے پاس آئے، یہاں تک کہ جب اس کا لشکر اور وہ خود قریب آنے والی تھی، آپ کے قریب پہنچ گئی تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے دربار میں بیٹھے تھے، اور دربار میں بیٹھ کے آپ گفتگو کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لائے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا میں لے کے آتا ہوں. جو ملکہ بلقیس تھی اس نے اپنا تخت 7 محلوں میں سب سے پچھلے محل میں رکھا، دروازے سارے بند کر دیے کیونکہ اس کا بہت بڑا تخت تھا اور ہیرے جواہرات اس پہ لگے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کون لے کے آتا ہے؟ تو ایک جن بولا کہ میں لاتا ہوں. اب وہ 12,000 نواب کے ساتھ، ہزاروں لشکری کے ساتھ جب وہ بالکل ایک فرسنگ کے فاصلے پہ رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، جن سے کہا اس سے پہلے کو لے کے آئے، کیونکہ جن نے کہا تھا میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں مجلس ختم ہونے سے پہلے. فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی آصف بن برقیہ، وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے میں لے کے آتا ہوں، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکے گی نہیں، تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ، اور ابھی پلک جھپکی، آصف بن برقیہ وہ تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے. اسے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کو یہ شان عطا فرمائی. آپ نے اس تخت کو خوبصورت انداز میں سجا کر ایسے ہی رکھ دیا اور تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دی. اس کے بعد جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل اور دانش کی باتوں کو کسی نہ کسی اعتبار سے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عقل و دانش تو اللہ نے نبیوں کو ہی عطا کی. سورج کے سامنے سر جھکانا کوئی عقل و دانش تو نہیں ہے. لہذا آپ نے ایک صحن بنوایا جہاں آپ بیٹھے تھے، اس سے پہلے اس صحن کو اس انداز میں بنایا کہ اس کے نیچے گہرا پانی چھوڑ دیا، اور پانی کے اوپر آپ نے حکم دیا اور شیشے کا خوبصورت فرش بچھا دیا گیا. دیکھنے میں ایسے لگتا کہ جیسے شیشہ نہیں ہے، پانی ہے نیچے. اور کوئی بھی صحن میں اترتے ہوئے جب وہ دیکھتا تو اس کو پانی سمجھ کر فوراً اپنے کپڑے اٹھا لیتا کہ کہیں گیلے نہ ہو جائے. ایسی ہوا جس وقت بلقیس، ملکہ بلقیس آئی، فلما رأتہ حسبتہ لجا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ گہرا پانی ہے. فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا
تاکہ کپڑے اس کے گیلے نہ ہوں. لیکن جب اس نے کپڑا اٹھا کے پاؤں رکھا تو پاؤں شیشے پہ پڑا, پانی تو تھا نہیں. تو اس پر وہ فوراً ہی نادم ہوئی, شرمندہ ہوئی کہ مجھے پانی اور شیشے کا بھی افتراق اور فرق نظر نہ آیا. فوراً پکار اٹھی, قالت رب انی ظلمت نفسی, یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, فاسلمت مع سلیمان, میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, للہ رب العالمین, جو اللہ ہے تمام جہانوں کا رب ہے. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. خالق کائنات نے اس مقام پہ حضرت جناب صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر کیا, قوم ثمود کا بھی ذکر ہوا. رب قدوس نے واضح طور پہ یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پہلی جو قومیں گزری ان میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ برا شگون لیا کرتے تھے. جیسے آج بھی بعض لوگ پرندوں کا شگون لے لیتے ہیں, بلی آگے سے گزر گئی برا شگون ہے, کسی کو پیچھے سے بلا لیا تو کہا یہ برا شگون ہے. اس طرح کے برے شگون بعض لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیں ضعف اعتقادی سے بچا کر قوت ایمانی عطا فرماتا ہے کہ انسان اپنی سوچ اور فکر میں مضبوط ارادے کا مالک ہو. لہذا ان چیزوں سے مومنوں کو بچایا گیا اور حکم دیا گیا کہ یہ سوچ, یہ فکر اپنے اندر پیدا نہ کرو, بلکہ ایمان کی پختگی انسان کے اندر ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے جناب لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ یہ لوگ جو برائی کی طرف جانے والے تھے یہ ناکام ہوئے, نامراد ہوئے. پروردگار آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے, قل الحمدللہ, کہو سب خوبی اللہ کے لیے, وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر. اللہ خیر اما یشرکون, کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے خود ساختہ جو خدا ہیں جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں, نعوذ باللہ, وہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اندر بھی سورہ نمل میں ارشاد فرمایا, امن خلق السماوات والارض, وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے, وانزل لکم من السماء ماء, جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں اور اپنی تخلیقات کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی توجہ مبذول کرا رہا ہے. اے انسان ذرا سوچ تو صحیح, جس رب نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کر دی, یہ زمین ہے اس کو قرار دے دیا, نہریں بنا دی, لنگر ڈال دیے, سمندر بنا دیے, اتنی چیزیں بنائی, پھر تم دوسرے خداؤں کو پوجتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا اپنی عادت پہ بھی تو غور کر. آیت نمبر 62 فرمایا کہ انسان جس وقت کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو رب کو پکارتا ہے, لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, چوری چوری دعائیں کرتا ہے, اور جب ہم اسے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ہمیں بھول جاتا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہیں لٹانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات بینات میں کفار کا بھی رد کیا کہ وقال الذین کفروا, کافر کہتے ہیں, اذا کننا ترابا, جب ہم مٹی ہوں گے, وآباؤنا انا لمخرجون, تو ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے, کیا ہم پھر نکالے جائیں گے. در حقیقت آخرت کے بارے میں منکرین نے چند شبہات پیدا کیے. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارا نیا جنم ہوگا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, ہماری برتھ ہوگی, ہماری پیدائش ہوگی, یا ہمیں اسی طرح زندہ کیا جائے گا جب ہم مٹی میں مل چکے ہوں گے. اور کبھی وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی, آخرت کچھ نہیں. یہ طرح طرح کے سوالات منکرین نے کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں پھر ان کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض, ذرا زمین میں چل کر تو دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین, جنہوں نے جرم کیا اللہ نے ان کو کیسا انجام کیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. ولا تحزن علیہم, فرمایا ان پہ غم نہ کھاؤ, یہ جو کفار نہیں مانتے, ولا تکن فی ضیق, اپنے سینے کو تنگ نہ کرو, مما یمکرون, جو کچھ وہ مکر کر رہے ہیں, جو وہ فریب کر رہے ہیں, بلکہ تمہیں ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو کر دیکھنا ہے, ان کے مکر سے, ان کے فریب سے اپنی توجہ ہٹا کے اللہ کی طرف اپنی توجہ لگاؤ. ناظرین, جس وقت اللہ کے احکام منتقل کیے جاتے ہیں اور اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو بعض لوگ سراہن انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے, حالانکہ وہ کان بھی رکھتے ہیں, آنکھیں بھی رکھتے ہیں. لیکن پروردگار نے واضح طور پر ارشاد فرمایا یہ لوگ جو حق نہیں مان رہے, جانتے ہیں کہ حق ہے پھر بھی نہیں مان رہے, فرمایا یہ مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مردہ بھی ذکر کیے جو روح والے مردہ ہیں. اب آپ کہیں گے روح والے مردہ,
روح والے مردہ وہ ہیں جو حق نہ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں اور حق سے اعراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارہ میں ان کے بارے میں فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، ان کے دلوں پر بھی مہریں لگی ہیں. اور یہاں آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 80 میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 80، انک لا تسمع الموتى، محبوب آپ ان مردوں کو سنا ہی نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ تمہارے سنانے سے یہ بہرے پکارے، اذا ولوا مدبرین، جب یہ پھیرے پیٹ پھیر کر، جب یہ چلے جائیں پیٹ پھیر کر، یعنی جب یہ پیٹ پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت یہ حق سے روگردانی کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ وہ مردہ ہے، یہ قبر کے مردے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو روح رکھ کے مردہ ہیں، یعنی ان کے دل مردہ ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام سے انکار کیا. تو پروردگار نے ان کی اس کیفیت کو ذکر کیا. یہ کفار کی غایت ہے، انتہا ہے روگردانی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے اور بہرے سے اللہ نے تشبیہ دے کے کہا کہ یہ حق کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بہرے ہیں تو ان کو کہاں ہدایت مل سکتی ہے؟ ہدایت تو اسی کو ملے گی کہ جو حقیقتاً آنکھیں رکھنے والا ہو. اور وہ آنکھ ایمان کی دولت سے دل کی آنکھ ہے. وہ حقیقتاً میں انسان اس وقت حقیقت سے متصف ہوتا ہے جب دولت ایمان اس کے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، ساری کی ساری امت کو ایک گروہ کی صورت میں اکٹھا کریں گے. اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی، رات تمہاری سکون کے لیے بنائی، دن کو تمہارے سجانے کے لیے، تم سوچتے ہو، کماتے ہو، آگے بڑھتے ہو. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، سب کے سب تم اپنی قبروں سے نکلو گے. رب قدوس نے ارشاد فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کے آئے، فکبت وجوہہم فی النار، وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے جو برائی کے ساتھ آئے گا. اور جو نیکی کی طرف آئے گا اللہ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 92 میں کہ قرآن کی تلاوت کرو، جب قرآن کی طرف بڑھو گے تو کامیابی ہے. قل الحمدللہ، فرماؤ سب خوبی اللہ کے لیے. سیریکم آیاتہ، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. فتعرفونہا، تاکہ تم اس کو پہچان لو. وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ناظرین، اس طرح اللہ رب العزت نے 20واں پارہ اور 3را رکوع اور خالق کے کائنات نے آیت نمبر 93 سورہ نمل کے اندر ان حقیقتوں کو آشکار کر دیا کہ انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اللہ اور رسول کے احکام کو اپنائے. پروردگار ہم سب کو ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.